नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद फ़ाऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। औरत का खास रोल जो बहसियत बीवी के है, इस रोल में औरत ने क्या किरदार अदा करना, इस्लाम उससे क्या तकाजे करता और कैसे वो अपना ये रोल निभाएगी, कैसे अपना ये किरदार अदा करेगी। बीवी होने की हैसियत से हम देखें तो हमें उसकी मोहब्बत, उसकी वफादारी सबसे नुमायां खुसूसियत नजर आती है कि बीवी हो तो महरो वफा, महरो मोहब्बत उसके किरदार का खासा होना चाहिए और वफादारी। तो हम इसको तारीखी एतबार से भी देखेंगे और बाकायदा तौर पर हम इसे देखेंगे इस्लामी नुक्ता नज़र से, कुरान और अहादीस की रोशनी में, और इसी तरह से इस्लाम की अहम ख़वातीन की इस हैसियत में क्या खिदमत रही हैं कि इस्लाम अपनी बेटियों को बीवी के तौर पर किरदार अदा करने के लिए कैसा देखना चाहता है। बीवी होने की हैसियत से अगर हम देखें तो इस्लाम में मर्द और औरत के दरमियान जो रिश्ता निकाह है, ये एक मुकद्दस अहद व पैमान की हैसियत रखता है और इसके लिए बाकायदा एक ज़ाब्ता मुकर्रर है। इस ज़ाब्ते के तहत ही ये एक दूसरे के लिए हलाल होते हैं और जिंदगी के सफर का आगाज मोहब्बत और बाहमी हमाहंगी से करते हैं। इनमें से हर एक दूसरे से सुकून हासिल करता है और दोनों सच्ची मोहब्बत और वफादारी के साथ ये जिंदगी का सफर तय करते हैं, जो गौर व फिक्र करते हैं। तो इस्लाम ने इस ताल्लुक को मोहब्बत के साथ मजबूत बनाया। ये बाहमी मोहब्बत है, सच्ची मोहब्बत है, जिसकी वजह से वो इस बंधन में बंधते हैं, फिर बाहमी मुशावरत, मुफाहमत, ताउन और इश्तिराक के साथ एक नए खानदान की दाग बेल डालते हैं ताकि उनके बच्चे मोहब्बत भरी फिजा में परवान चढ़ें और इस फिजा में इस्लामी आदाब व अखलाक को सीखें और अपनी पाकीज़ा शख्सियात के साथ वो दुनिया में रब्बानी होने का किरदार अदा कर सकें। एक लम्हे के लिए हम फिर भी देखना चाहेंगे कि इस्लाम से पहले औरत की हैसियत क्या थी। कदीम जमाने में औरत की हैसियत बीवी के बजाय एक ऐसे जानवर की थी जिसमें कोई रूह ना हो। सबसे पहले फ्रांस में एक कॉन्फ्रेंस थी जिसमें 586 में, और ये भी बात जहन में रखिएगा कि 571 में रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पैदा हुए थे, यानी रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पैदाइश के भी 15 बरस बाद ये कॉन्फ्रेंस हुई थी। सबसे पहले इंसाफ की जो कोशिश की गई वो ये थी कि औरत जानवर नहीं, इंसान है, मगर मर्द की गुलाम है। इससे आप अंदाजा कर सकते हैं कि एक गुलाम और आका के दरमियान बंधन बनता था। तो इस कॉन्फ्रेंस में पहली बार यह तय किया गया था कि औरत इंसान है, लेकिन साथ ही यह भी तय किया गया कि मर्द की गुलाम है। अल्हम्दुलिल्लाह कि हमारे रब ने हम पर वाज़े किया कि यह अल्लाह ताला की बेशुमार निशानियों में से एक निशानी है कि उसने तुम्हारे लिए तुम्हारी जिन्स से जोड़े बनाए, यानी वो तुम जैसी है, जैसे तुम वैसी वो। तो जोड़ा बराबरी की बुनियाद पर बनता। तो ये अल्लाह की निशानियों में से है कि उसने उसे तुम्हारे जैसा बनाया। तो औरत को इसलिए पैदा किया गया ताकि मर्द के लिए सुकून और राहत का बायस बने। सुकून एक खास नफ्सियाती पोशीदा कैफियत का नाम है। इस सादत से जो भी बहरावर होता है, इससे पूरी सोसाइटी फायदा उठाती है। पूरी सोसाइटी
اس خوشی سے بہرہ ور ہوتی ہے. اسی کی وجہ سے سوسائٹی کے رنگ نئے ہو جاتے ہیں. کسی تصنع اور بناوٹ کا شائبہ تک نہیں پایا جاتا جہاں درست بنیادوں پر یہ رشتہ استوار ہوتا ہے. حقیقت یہ ہے کہ مرد کو جو سکون عورت کے پاس مل سکتا ہے اور رشتہ نکاح کی صورت میں مل سکتا ہے وہ کسی اور رشتے کے توسط سے نصیب نہیں ہو سکتا. سورہ الاعراف کی آیت نمبر 189 میں فرمایا هو الذی خلقکم من نفس واحدہ وجعل منها زوجها لیسکن الیہا. واللہ یہ جس نے تمہیں ایک جان سے بنایا پھر اسی جان سے اس کا جوڑا بنایا تاکہ وہ اس کے پاس سکون حاصل کر سکے. اس لحاظ سے ہم دیکھتے ہیں کہ مرد اور عورت کے درمیان جو رشتہ طے پاتا ہے وہ سکون کا رشتہ. اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس رشتے کی مزید وضاحت کی الدنیا متاع وخیر متاع الدنیا المرأة الصالحہ. دنیا متاع ہے یعنی ساز و سامان ہے اور دنیا کا بہترین سامان نیک بیوی. یہ مسلم کی 3649 نمبر روایت ہے. تو نیک بیوی اللہ تعالیٰ کی سب سے بڑی نعمت، یعنی یوں تو اللہ تعالیٰ کی بے شمار نعمتیں ہیں لیکن سب سے بڑی نعمت نیک بیوی ہے. اور اگر اس اعتبار سے دیکھا جائے تو آج اس بات کا احساس کتنے کم لوگوں کو ہے. آج رشتے کی بنیاد نیکی نہیں ہے. محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا تھا 4 چیزیں ہیں جن کی بنیاد پر نکاح کیے جاتے ہیں: حسب نسب، مال، جمال اور دینداری. تم دینداری کو ترجیح دینا. تو دینداری کی بنیاد پر جو رشتہ طے پاتا ہے اس میں ظاہر ہے کہ دونوں فریق نیک ہوتے ہیں. لیکن بیوی کا نیک ہونا بہت بڑی بات ہے کیونکہ بیوی کی وجہ سے آئندہ آنے والی زندگی میں نسل پر اثرات مرتب ہوتے ہیں. تو یہ راحت جا بنتی ہے، سکون بنتی ہے. اور مرد معاشی تگ و دو کے بعد جب گھر واپس لوٹتا ہے تو اس کے لیے یہ عورت سکون کا اہتمام کرتی ہے. عورت کیسے بہترین متاع ثابت ہوتی ہے؟ اس کے لیے پہلی چیز یہ ہے کہ ایک نیک عورت صالح جوان کا انتخاب کرتی ہے. اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ انتخاب کرنے کے لیے اسے ذاتی طور پر تگدو کرنی پڑتی ہے. یہ اسلام اسے یہ تکلیف دیتا ہے کہ وہ اپنے لیے کسی کا انتخاب خود کرے. اس کا مطلب یہ ہے کہ جب باقاعدہ طور پر اہل خاندان اس کے لیے رشتے کا انتخاب کرنا چاہتے ہیں تو وہ اپنی پسند اس صورت میں سامنے رکھتی ہے کہ نیکی میرا معیار ہے، صالحیت میرا معیار ہے، اسی بنیاد پر میں نکاح کروں گی. کیونکہ اسلام قانونی طور پر عورت کو یہ حق دیتا ہے کہ وہ اپنے لیے انتخاب کر سکتی ہے صالح نوجوان کا. اس کے والدین اس پر دباؤ نہیں ڈال سکتے کہ جس آدمی کو وہ ناپسند کرتی ہے وہ محض والدین کی خوشنودی کی خاطر اس سے نکاح کر لے. اور والدین کا یہ حق نہیں ہے، اگرچہ والدین کے حقوق بہت بڑے ہیں لیکن والدین کا یہ حق نہیں ہے کہ وہ اپنی بیٹی کو یا بیٹے کو کسی ایسی جگہ پر رشتہ کرنے پر مجبور کریں جہاں ان کی پسند، ان کی رضا شامل نہیں ہے. تو ایک مسلمان عورت اپنے حقوق کو بہت اچھے طریقے سے پہچانتی لیکن وہ اپنے والدین کے مشورے اور ان کی رہنمائی کو بالکل نظر انداز نہیں کرتی. یعنی کسی گراؤنڈ پر، کسی بنیاد پر وہ اقرار کرتی ہے یا انکار کرتی ہے. اگرچہ ایک نوجوان لڑکی اور ایک بزرگ کے تجربہ کار کے ایکسپیرینسز ایک جیسے نہیں ہوتے لیکن پھر بھی والدین دباؤ نہیں ڈال سکتے کہ جس شخص کو وہ ناپسند کرتی ہے اس سے جبری طور پر شادی کر دیں. تو ایسا رشتہ اسلام کے نزدیک پسندیدہ نہیں. اور اس پر بہت سارے دلائل ہیں ہمارے پاس. حضرت خنسہ بنت خدام والی حدیث جسے امام بخاری نے روایت کیا ہے
انہوں نے کہا کہ میرے والد نے میرا نکاح اپنے بھتیجے سے کر دیا جسے میں پسند نہیں کرتی تھی. میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے اس کی شکایت کی تو آپ نے فرمایا اس کو قبول کر لو, تمہارے والد نے اس کا نکاح کر دیا ہے. میں نے عرض کیا میرے باپ نے جس کے ساتھ میرا نکاح کر دیا میں اس کو قبول کرنے کے لیے تیار نہیں ہوں. رسول اللہ نے ارشاد فرمایا یہ نکاح باطل ہے اور جس کو تم پسند کرتی ہو اس سے نکاح کر لو. حضرت خنسہ فرماتی ہیں میں نے بالآخر اس رشتے کو قبول کر لیا جہاں میرے والد نے میرا نکاح کیا تھا, لیکن میں نے یہ چاہا کہ میں تمام خواتین کے لیے راستہ واضح کر دوں, تمام خواتین کو معلوم ہو جائے کہ شادی کے معاملے میں والدین کو زبردستی کرنے کا حق حاصل نہیں ہے. یہ بخاری کی کتاب النکاح کی روایت ہے 5138 نمبر پر. مسلمان عورت چونکہ اپنے دین کی تعلیمات سے واقف ہوتی ہے, شوہر کے انتخاب میں دانش مندی سے فیصلہ کرتی ہے, اسی وجہ سے وہ صرف معاشی مرتبے کو نہیں دیکھتی, صرف سوشل سٹیٹس کو نہیں دیکھتی, بلکہ یہ دیکھتی ہے کہ وہ اللہ کے یہاں کیا مقام اور مرتبہ رکھتا ہے. وہ یہ دیکھتی ہے کہ وہ دین کے ساتھ کیسی وابستگی رکھتا ہے, اس کے رجحانات کیسے ہیں, اس کے اخلاق اور معاملات کو وہ دیکھتی ہے, کیونکہ یہ سب کامیاب ازدواجی زندگی کے لیے ستون کی حیثیت رکھتے ہیں. اور ایک شوہر کے اندر پائے جانے والے یہ اعلیٰ اوصاف ہیں, اور ایک مسلمان خاتون سے جو اپنے شوہر کا انتخاب کرنا چاہتی ہے اس سے اسلام یہ توقع رکھتا ہے کہ وہ انہی چیزوں کو پیش نظر رکھے. اور حقیقت یہ ہے کہ یہ ایسی بنیاد ہے جس پر رشتے کی تعمیر عمدہ انداز میں ہوتی ہے, رشتہ نبھانے کے امکانات پیدا ہو جاتے ہیں. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ اس اعتبار سے کہ اگر دین و اخلاق کے معاملے میں کوئی شخص اپنا اہم مقام رکھتا ہے تو پھر رشتہ دینے سے ہچکچانا نہیں چاہیے. آپ نے فرمایا جب تمہارے پاس تمہاری بیٹی کے لیے ایسے نوجوان کا پیغام آئے جس کے دین اور اخلاق کی طرف سے تم مطمئن ہو تو اس سے نکاح کر دو. اگر تم ایسا نہیں کرو گے تو زمین میں فتنہ و فساد پھیل جائے گا. یہ ترمذی کی روایت ہے 1085 نمبر پر اور 1084 نمبر پر. اسی طرح سے ایک ایسی نوجوان لڑکی جس کی پرورش اچھے ماحول میں نہیں ہوئی اگر ایک مومن مرد کے حصے میں آتی تو ظاہر ہے کہ یہ رشتہ نبھ نہیں سکتا. اگر برے ماحول میں پروان چڑھنے کی وجہ سے کوئی بچی اپنے لیے رشتہ انتخاب کرنا چاہے تو ظاہر ہے وہ اوباش کا انتخاب کر سکتی ہے کہ وہ ظاہری چیزوں کو اہمیت دے گی اور وہ یہ دیکھے گی کہ نوجوان کا حسن کیسا ہے, اس کا معاشی مرتبہ کیسا ہے, اس کا سوشل سٹیٹس کیسا ہے. اور اس کے مقابلے میں ایک اچھی صالح لڑکی جو ہے وہ ہمیشہ سنجیدہ شخص کو ترجیح دے گی جو تعلیم یافتہ ہو, قابل اعتماد ہو, صاف ستھری زندگی گزار سکتا, جس کا اخلاق بہتر ہو اور جو اچھے فہم و فراست کا مالک ہو. تو سچی بات ہے کہ پاکیزہ مرد پاکیزہ عورتوں کے لیے اور پاکیزہ عورتیں پاکیزہ مردوں کے لیے. تو نیک خصلت عورتوں کے لیے کسی ایسے لڑکے کا انتخاب کرنا جس کے اندر نیکی کی کوئی خصلت موجود نہ ہو, حماقت کے سوا کچھ نہیں. یہ جو آیت ابھی ہم نے دیکھی یہ سورہ نور کی آیت نمبر 26 ہے. ایک مسلمان عورت یہ چاہتی کہ اس کا ہاتھ ایک ایسا فرد تھامے جو اس کے مقصد حیات کی تکمیل کے لیے محبت اور اعتماد کی فضا میں ایک خاندان کی بنیاد ڈالے. دیکھیے دو چیزیں بہت اہم ہیں, صرف اعتماد نہیں محبت بھی. محبت اور اعتماد کی فضا ہونی ضروری. نیکی اور صالحیت بھی لیکن محبت اور اعتماد بھی. اگر ایسا ہو کہ کسی کے اندر نیکی اور صالحیت پائی جائے لیکن مذہبی اختلافات ہوں, چپکلش کے لیے ہر وقت ماحول سازگار ہو, تو ظاہر ہے کہ زندگی دو بھر ہو جاتی ہے. ایک مسلمان عورت اور ایک مسلمان مرد سے ہی, نیک مرد اور نیک عورت سے ہی امید کی جا سکتی ہے کہ وہ زندگی کی شاہراہ پر قدم بقدم شانہ بشانہ چلیں اور اس مشن کو پورا کریں جو لے کر محمد صلی اللہ علیہ وسلم آئے تھے.
جس کی طرف قرآن حکیم کی سائت میں رہنمائی کی گئی، یقیناً ان المسلمین والمسلمات والمؤمنین والمؤمنات، یقیناً اطاعت کرنے والے مرد اور اطاعت کرنے والی عورتیں، اور ایمان لانے والے مرد اور ایمان لانے والی عورتیں، فرما برداری کرنے والے مرد اور فرما برداری کرنے والی عورتیں، سچے مرد اور سچی عورتیں، صابر مرد اور صابرہ عورتیں، خشوع کرنے والے مرد اور خشوع کرنے والی عورتیں، صدقہ دینے والے مرد اور صدقہ دینے والی عورتیں، روزہ رکھنے والے مرد اور روزہ رکھنے والی عورتیں، اپنی شرمگاہوں کی حفاظت کرنے والے مرد اور اپنی شرمگاہوں کی حفاظت کرنے والی عورتیں، اور اللہ تعالیٰ کو کثرت سے یاد کرنے والے مرد اور کثرت سے یاد کرنے والی عورتیں، اللہ تعالیٰ نے ان کے لیے مغفرت اور بڑا اجر تیار کر رکھا۔ الاحزاب کی آیت نمبر 35 میں مرد اور عورت کے درمیان ہم آہنگی کی ساری بنیادیں واضح کر دی گئیں کہ یہ وہ چیزیں ہیں جس کی بنیاد پر ایک اچھے گھر کی تعمیر ہو سکتی، ان خصوصیات کی بنیاد پر پرکھیں۔ اس عظیم مقصد کے لیے ازدواجی تعلق کا بہترین طور پر استوار ہونا ضروری ہے، اور اس کے لیے اچھے شریک حیات کا انتخاب ضروری ہے، اور اس کی مثالیں ہم دیکھیں گے۔ پہلی مثال حضرت خدیجہ بنت خویلد کی۔ یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی پہلی بیوی تھیں، قریش کے ایک اہم گھرانے میں پیدا ہوئی، پیغمبر اسلام محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے 15 برس بڑی تھیں، اور حضرت خدیجہ کا 2 بار پہلے نکاح ہو چکا تھا۔ پہلا نکاح ابو حالہ سے ہوا، وہ نکاح کے بعد جلدی وفات پا گئے، اور ان کی ساری دولت انہی کے یعنی حضرت خدیجہ کے حصے میں آئی۔ دوسرا نکاح عتیق بن عائض مخزومی سے ہوا، وہ بھی ایک دولت مند تاجر تھے، ان کی دولت بھی حضرت خدیجہ کے حصے میں آئی۔ شوہر کا انتقال ہو گیا تھا، اور حضرت خدیجہ عرب کی ایک انتہائی دولت مند خاتون بن گئی۔ حضرت خدیجہ انتہائی باصلاحیت خاتون تھیں۔ بیوہ ہونے کے بعد انہوں نے خود تجارت شروع کر دی۔ اس کا طریقہ یہ تھا کہ تجارتی اونٹوں پر اپنا مال شام کے ملک میں بھیجا کرتی تھی، یہ سامان وہاں فروخت کر دیا جاتا، اور وہاں سے دوسرا سامان اونٹوں پر لاد کر مکہ لایا جاتا، جو مکہ کے بازار میں فروخت کیا جاتا۔ یہ تجارت تھی جو اپنے غلام میسرہ کے ذریعے کرتی تھی۔ کسی نہ کسی تجربہ کار شخص کو جو تجارت کا تجربہ رکھتا تھا اپنے اونٹوں کے ساتھ یہ بھجوایا کرتی تھی، اور اس کا معاوضہ دیا کرتی تھی۔ اس زمانے میں محمد بن عبداللہ ایک امانت دار انسان کے طور پر مشہور تھے۔ ایک روایت کے مطابق آپ کے چچا ابو طالب نے حضرت خدیجہ کی درخواست پر اپنے تجارتی سفر پر محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو ذمہ دار بنایا، اور انہیں اپنے تجارتی سفر پر شام بھیجا۔ واپس آئے تو حضرت خدیجہ کو معلوم ہوا کہ ان کے تجارتی سفر میں بہت زیادہ نفع حاصل ہوا۔ حضرت خدیجہ بہت خوش ہوئی، انہوں نے معاوضے کو 2 گنا کرتے ہوئے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو 2 اونٹ دیے۔ اس تجارتی سفر میں ان کا غلام میسرہ پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ہوتا تھا۔ میسرہ نے آپ کے اخلاق اور آپ کے حسن تدبیر کے بارے میں حضرت خدیجہ کو بہت کچھ بتایا۔ حضرت خدیجہ کو بھی آپ کے بارے میں اچھے تجربات ہوئے تھے۔ اس کا نتیجہ یہ ہوا کہ حضرت خدیجہ کے دل میں خیال پیدا ہوا کہ کیوں نہ محمد کو اپنا رفیق حیات بنا لوں۔ روایات کے مطابق مکہ کی ایک بزرگ خاتون کے توسط سے حضرت خدیجہ نے آپ کے پاس پیغام نکاح بھیجا۔ آپ نے اپنے چچا سے مشورے کے بعد اس کو قبول کر لیا، چنانچہ آپ کا نکاح حضرت خدیجہ کے ساتھ ہو گیا۔ تقریباً دونوں طرف کے اہل خاندان شریک ہوئے۔ نکاح کے وقت حضرت خدیجہ کی عمر 40 برس تھی، اور پیغمبر اسلام محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر 25 برس تھی۔ حافظ ابن حجر کہتے ہیں کہ اگرچہ علم میں حضرت عائشہ بہت بلند مرتبہ تھیں، لیکن سیدہ خدیجہ وہ عظیم المرتبت خاتون ہے جس نے سب سے پہلے اسلام قبول کرنے کا شرف حاصل کیا، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اپنی جان اور اپنے مال کے ساتھ معاونت کی، اور بعد میں آنے والوں کے اجر و ثواب میں بھی ان کو بدستور حصہ ملتا رہے گا، اور وہ کتنا حقدار تھیں اس کو اللہ تعالیٰ کے سوا کوئی نہیں جانتا۔ جو خدمات حضرت خدیجہ نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے انجام دی۔
اور ہم بات کر رہے تھے نکاح کے موقع پر شوہر کے انتخاب کا حق جو اسلام قانونی طور پر عورت کو دیتا ہے. اس میں دوسری خاتون جن کا تذکرہ میں آپ کے سامنے کرنا چاہتی ہوں ان کا نام ام سلیم ہے. یہ عظیم مسلم خاتون ہیں جو اپنے کردار کی مضبوطی کی وجہ سے اور اپنے مقصد کی بلندی کی وجہ سے شوہر کے انتخاب میں دور اندیشی کے لیے بہت مشہور ہوئیں. ان میں سے ایک ام سلیم بنت ملحان ہے جو انصاری خواتین میں پہلے اسلام قبول کرنے والی ہیں. ان کی شادی مالک بن نظر سے ہوئی تھی. ان سے ان کا ایک بیٹا پیدا ہوا جس کا نام انس تھا. جب وہ ایمان لے آئیں تو ان کا شوہر مالک ان سے سخت ناراض ہوا. اس نے ان کو چھوڑ دیا لیکن وہ اپنے اسلام پر قائم رہیں. کچھ دنوں کے بعد انہوں نے اپنے شوہر کی موت کی خبر سنی. اگرچہ وہ بچے کی پیدائش کے بعد ماں بن چکی تھی لیکن ایک شگفتہ گلاب کی طرح تھی. انہوں نے اللہ کی خوشنودی کی خاطر صبر کیا. اپنی زندگی کو اپنے بیٹے کی پرورش کے لیے وقف کر دیا. 10 سالہ بیٹے انس کو انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے حوالے کیا تھا کہ اللہ کے رسول یہ میرا بیٹا ہے, لکھنا جانتا ہے, یہ آپ کی خدمت کرے گا. پھر یوں ہوا کہ مدینہ کے بہت خوبصورت نوجوانوں میں سے ایک ابو طلحہ تھے. یہ صحت مند بھی تھے, مالدار بھی تھے. انہوں نے ام سلیم کو شادی کا پیغام دیا. ابو طلحہ اس وقت تک ایمان نہیں لائے تھے. مدینہ کی بیشتر لڑکیاں ان کے جسمانی حسن اور ان کے دولت کی وجہ سے ان پر فریفتہ تھیں, ان سے شادی کی خواہش مند تھیں. انہوں نے سوچا کہ جب نوجوان لڑکیاں پیغام قبول کرنے کے لیے تیار ہیں تو ام سلیم تو ہنسی خوشی مجھے قبول کر لیں گی. لیکن توقع کے بالکل خلاف ام سلیم نے ان سے کہا کہ ابو طلحہ تم نے مجھ سے نکاح کی خواہش کا اظہار کیا ہے لیکن حقیقت یہ ہے کہ تم ایسے آدمی ہو تمہاری پیشکش ٹھکرائی نہیں جا سکتی, لیکن تم کافر ہو اور میں ایمان والی. میرے لیے ایسا کرنا جائز نہیں ہے. اگر تم اسلام قبول کر لو تو یہی میرا مہر ہوگا, اس کے علاوہ میں تم سے کچھ بھی طلب نہیں کروں گی. ابو طلحہ دوسرے دن آئے. انہوں نے ایک خطیر رقم پیش کی لیکن ام سلیم نے رقم لینے سے انکار کر دیا. یعنی مہر کے طور پر انہوں نے کہا میں تمہیں بہت کثیر مہر دوں گا. ام سلیم نے بار بار انکار کیا. یہ وہ چیز تھی جو ابو طلحہ کے دل کے اندر اتر گئی. انہیں ام سلیم کی فکری پختگی کا ادراک ہوا. اس وجہ سے انہوں نے ایک بار پھر ام سلیم سے بات کرنے کی ٹھانی. ام سلیم سے جب بات ہوئی تو انہوں نے کہا ابو طلحہ کیا تم نہیں جانتے کہ تم اس معبود کی پرستش کرتے ہو جو تمہارا بڑھئی اپنے ہاتھ سے تراشتا ہے, ذرا سی آگ دکھاؤ تو وہ جل جاتا ہے. ام سلیم کے الفاظ نے ابو طلحہ کے دل کو ہلا کر رکھ دیا. انہوں نے خود سے سوال کیا بھلا وہ کیسے معبود ہو سکتا کہ جس کو جی چاہے تو تراش لو, پرانا ہو جائے تو پھینک دو. سوچتے رہے کہ بھلا یہ معبود ہو سکتا ہے. پھر انہوں نے کلمہ شہادت پڑھا اور ایمان لے آئے. ام سلیم نے اپنے بیٹے سے کہا اے انس, اور بات کی جبکہ وہ خوشی سے پھولے نہیں سما رہی تھی. انس تم میرا نکاح ابو طلحہ سے پڑھا دو, یعنی میرے بیٹے میرا نکاح تم کروا دو. اور انس گواہ لائے, اگرچہ کم سن تھے, گواہ لائے. نکاح کی یہ تقریب انجام پذیر ہوئی. ابو طلحہ اتنے خوش ہوئے کہ انہوں نے اپنی ساری دولت ام سلیم کے قدموں میں لا کر ڈال دی. لیکن اس مخلص, بے غرض اور پاک دامن عورت نے لینے سے انکار کر دیا اور کہا ابو طلحہ میں نے تم سے صرف اللہ کی خوشنودی کے لیے شادی کی, میں تم سے کوئی مہر نہیں لوں گی. وہ اس حقیقت کو خوب جانتی تھی کہ جب ابو طلحہ نے اسلام قبول کر لیا تو گویا میں نے ایک قیمتی گوہر کو شریک حیات کے طور پر حاصل کر لیا اور میں اللہ کی جانب سے انعام کی مستحق بھی ہو گئی ہوں. اور وہ رسول اللہ سے پہلے سن چکی تھیں کہ اے علی اگر تیرے ذریعے ایک آدمی کو بھی ہدایت مل جائے تو تیرے لیے یہ 100 سرخ اونٹوں سے زیادہ قیمتی. تو وہ جانتی تھیں کہ مجھے تو میری قدر و قیمت کا اندازہ ہو گیا, مجھے تو میرا اجر مل گیا.
اس لیے انہیں دنیا کے مال لینے کی خواہش پیدا نہ ہوئی۔ صحیح بخاری کی یہ 4210 نمبر روایت ہے، جس سے پتہ چلتا ہے کہ اسلام قانونی طور پر حق دیتا ہے ایک خاتون کو کہ وہ اپنے لیے اچھے شوہر کا انتخاب کر سکتی ہے۔ یہ انتخاب باقاعدہ ہی ہوگا، فیملی کے زیر اہتمام ہی ہوگا، لیکن عورت کو صرف رائے دینے کا حق ہی حاصل نہیں ہوگا، بلکہ والد کے بارے میں واضح کیا گیا کہ والد عورت پر یعنی اپنی بیٹی پر جبر نہیں کر سکتا۔ والد کا یہ حق نہیں ہے، والدہ کا بھی یہ حق نہیں ہے کہ جبری طور پر اپنی بیٹی کا نکاح کسی ایسے شخص سے کر دیں جس کو وہ ناپسند کرتی ہے۔ اب ہم بیوی ہونے کے حوالے سے دوسری خصوصیت دیکھیں گے۔ اسلام بیوی کا ایک ایسا نقشہ پیش کرتا ہے کہ بیوی شوہر سے محبت کرتی ہے، اور ہم تاریخ اسلامی سے مثالیں دیکھیں گے، جیسے حضرت عائشہ محبت بھرے اشعار رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں پیش کیا کرتی تھی۔ مثال کے طور پر ایک دفعہ رسول اللہ گھر آئے تو حضرت عائشہ نے کہا لنا شمس وللآفاق شمس، ہمارا بھی ایک سورج ہے اور آسمان کا بھی ایک سورج ہے۔ وشمسی خیر من شمس السماء، کہتی ہے میرا سورج آسمان کے سورج سے بہتر ہے۔ فإن الشمس تطلع بعد الفجر، کیونکہ آسمان کا سورج تو فجر کے بعد طلوع ہوتا ہے۔ وشمسی تطلع بعد العشاء، اور میرا سورج عشاء کے بعد طلوع ہوتا ہے۔ تو یہ حضرت عائشہ کی محبت تھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے، لنا شمس وللآفاق شمس، کہ میرے لیے بھی ایک سورج ہے اور آسمان کا بھی ایک سورج۔ اب عمر کا فرق دیکھیے محمد صلی اللہ علیہ وسلم اور حضرت عائشہ کے درمیان، لیکن جذبوں میں فرق نہیں ہے، دونوں طرف محبت اپنے عروج پر ہے۔ حضرت عائشہ کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے کتنی زیادہ محبت تھی، آپ اس کا اندازہ ایک شعر سے بھی لگا سکتے ہیں۔ یہ ظاہری لفاظی نہیں، دل کی گہری محبت ہے۔ حضرت عائشہ الفاظ پر بڑا کنٹرول رکھتی تھی، یا آپ کہہ لیجئے کہ حضرت عائشہ کو الفاظ پر بڑا عبور حاصل تھا، الفاظ کی سلیکشن، ان کا انتخاب بہت عمدگی سے کیا کرتی تھی، اور یہ شعر ان کے جذبات کا مکمل اظہار ہے۔ کہتی ہیں اگر زلیخا کو ملامت کرنے والی عورتیں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرے انور کو دیکھ لیتی تو اپنے ہاتھ کاٹنے کی بجائے اپنے دل کاٹ بیٹھتی۔ یہ حضرت عائشہ کی محبت تھی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے، اور یہ باہمی تعلق کی خوبصورتیاں ہیں جہاں پر ایک مثالی بیوی اپنے شوہر کے سامنے اظہار محبت کرتی ہے۔ ہاں، یہ ہے وہ میدان جہاں اظہار کرنے کی ضرورت ہے، اور اسلام اپنی بیٹی سے یہ توقع رکھتا ہے کہ وہ اپنے شوہر کے لیے اسی طرح سے محبتیں نچھاور کرنے والی ہوگی۔ اسی طرح حضرت عاتقہ کی مثال ہمیں ملتی ہے۔ ان کے پہلے شوہر حضرت عبداللہ ابن ابی بکر طائف میں شہید ہوئے، تو انہوں نے ایک ایسا مرثیہ کہا جو انتہائی پردرد ہے۔ اس کا ایک شعر ہے، میں نے قسم کھائی ہے کہ تیرے غم میں میری آنکھ ہمیشہ پرنم اور جسم ہمیشہ غبار آلود رہے۔ تو یہ محبت کرنے والی خواتین کی محبت ہے۔ محبت میں جو باتیں کی جاتی ہیں اس میں عقل سے زیادہ جذبوں کا تعلق ہوتا ہے، لیکن بات ہے آپس کے تعلق کی۔ اس تعلق میں ایک عورت کی جان نثاری، وفاداری کا اظہار ہوتا ہے۔ ہاں، عورت ایسی ہی وفادار ہوتی ہے اور ایسی ہی محبت کرنے والی ہوتی ہے۔ ایک مثالی بیوی کی تیسری بڑی خصوصیت یہ ہے کہ وہ شوہر کی خدمت گزار ہوتی ہے۔ ایک مومنہ اپنے شوہر کے گھر کی دیکھ بھال کے لیے اپنے آپ کو وقف کرتی ہے، شوہر کا حق پہچانتی ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جیسا کہ ارشاد فرمایا کہ کسی انسان کے لیے اگر سجدہ کرنا درست ہوتا تو میں عورتوں کو حکم دیتا کہ اپنے شوہر کو سجدہ کریں، اس عظیم حق کی وجہ سے جو ان کو حاصل ہے۔ یہ مسند احمد کی روایت ہے 2641 نمبر پر، ترمذی میں یہ روایت 1159 نمبر پر ہے، اور ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ نے
رسول اقدس سے دریافت فرمایا ایک عورت پر سب سے زیادہ حق کس کا ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس کے شوہر کا۔ انہوں نے دریافت کیا ایک مرد پر سب سے زیادہ حق کس کا ہے؟ تو آپ نے فرمایا اس کی ماں کا۔ کتنا انصاف ہے اس روایت سے جو چیز ہمیں پتہ چلتی ہے کہ عورت پر مرد کا حق فائق ہے اور مرد پر اس کی ماں کا حق فائق ہے، تاکہ سارے رشتے ایک زنجیر میں بندھ جائیں۔ مستدرک حاکم کی روایت ہے 7244 نمبر پر۔ ایک خاتون رسول اللہ کے پاس اپنے کسی کام کی وجہ سے حاضر ہوئیں۔ رسول اللہ نے ان سے پوچھا تمہارا شوہر کیسا ہے؟ پہلے یہ سوال کیا کہ تمہارا شوہر ہے؟ انہوں نے کہا کہ ہاں ہے۔ آپ نے دریافت کیا تم اس کے ساتھ کیسے پیش آتی ہو؟ اس نے جواب دیا میں کبھی اپنی ذمہ داری سے منہ نہیں موڑتی الا یہ کہ وہ میری طاقت سے باہر ہو۔ آپ نے فرمایا اس بات کا خیال رکھنا کہ تم اس کے ساتھ کیسا رویہ رکھتی ہو، اس لیے کہ وہ تمہارے لیے جنت میں داخلے کا سبب بھی بن سکتا ہے اور دوزخ میں داخلے کا سبب بھی بن سکتا ہے۔ یہ روایت مسند احمد کی ہے، 19212 نمبر روایت ہے، مستدرک حاکم میں 2779 نمبر پر، اور نسائی میں یہ 8963 نمبر پر ہے۔ اس لحاظ سے ہمیں یہ پتہ چلتا ہے کہ ایک خاتون جو اللہ کی ذات پر بھروسہ کرتی ہے، یقین رکھتی ہے، وہ جب اس مقدس رشتے میں بنتی ہے تو اپنی ذمہ داریوں کو خوب پہچانتی ہے۔ تو گھریلو امور میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا جو اسوہ ہمیں ملتا ہے، اس کے مطابق ہمیں یہ پتہ چلتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم گھر میں اپنی ازواج کے ساتھ ہاتھ بٹایا کرتے تھے، اپنے کپڑوں کو خود پیوند لگا دیتے تھے، جھاڑو دے لیا کرتے تھے، اور اسی طرح دیگر امور میں بھی ان کا ساتھ دیا کرتے تھے۔ تو اسلام نے حقیقتاً گھریلو امور میں ذمہ دار عورت کو بنایا، لیکن باہمی محبت کی وجہ سے مرد اور عورت ایک دوسرے کا ساتھ دے سکتے ہیں۔ مرد اگر ان امور میں ساتھ دینا چاہے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم میں سے ہر ایک شخص حاکم ہے اور اپنی رعیت کے بارے میں جواب دہ ہے۔ امام بھی حاکم ہے اور مرد اپنے گھر والوں پر حاکم ہے اور اس سے سوال کیا جائے گا، اور عورت بھی اپنے شوہر کے گھر پر حاکم ہے اور اس سے سوال کیا جائے گا، اور غلام اپنے آقا کے مال پر نگران ہے، اس کے بارے میں جواب دہ ہے۔ تو آپ نے فرمایا کہ تم میں سے ہر شخص حاکم ہے اور اپنی اپنی رعیت کے بارے میں جواب دہ ہے۔ صحیح بخاری کی روایت ہے 5188 نمبر پر۔ ایک مسلمان عورت ہمیشہ اپنے بچوں سے محبت کرنے والی اور اپنے شوہر کا خیال رکھنے والی ہوتی ہے۔ یہ دو خوبیاں ایسی ہیں جو ہر دور میں ہر جگہ مسلمان خواتین کا امتیازی نشان رہی ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے بھی ان دو خوبیوں پر تعریف کی ہے جو عرب عورتوں کی نمائندگی کرنے والی خواتین یعنی قریش خواتین کا طرہ امتیاز ہے۔ مسلم کی 6456 نمبر روایت سے ہمیں پتہ چلتا ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ناقہ نشین خواتین یعنی اونٹوں پر بیٹھنے والی عورتوں میں سب سے بہتر قریش کی عورتیں ہیں۔ وہ اپنے بچوں پر جب وہ بہت چھوٹے ہوں بے حد مہربان ہو جاتی ہیں اور اپنے شوہر کے مال کی بہترین محافظ ہوتی ہیں۔ یہ ہے ایک بیوی کے بارے میں اسلام کا تصور، بچوں کے لیے بہت پیار کرنے والی اور شوہر کے مال کی نگہبان اور بہت محبت کرنے والی۔ اگر ہم مثالیں دیکھنا چاہیں، حضرت خدیجہ معزز خاتون تھی، مالدار خاتون تھی، اگرچہ نکاح سے قبل دو شوہروں کے ساتھ ان کا تعلق رہ چکا تھا، دونوں کی دولت انہوں نے پائی تھی، لیکن جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ان کا نکاح ہوا تو انہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سارے کام اپنے ہاتھ سے انجام دینے شروع کی۔ صحیح بخاری میں حضرت ابو ہریرہ سے روایت ہے کہ حضرت جبریل ایک بار تشریف لائے اور کہا خدیجہ برتن میں کچھ لا رہی ہیں، آپ ان کو اللہ تعالیٰ کی طرف سے سلام پہنچا دیجئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اے خدیجہ یہ جبرائیل علیہ السلام ہے، تمہیں تمہارے رب کی طرف سے سلام کہتے ہیں۔ تو حضرت خدیجہ نے جواب دیا اللہ ہی کے لیے سلام ہے، وہ تو خود السلام ہے اور اسی کی طرف سے سلامتی ہے اور جبرائیل علیہ السلام پر بھی سلامتی ہو۔ تو یہ کتنا بڑا اعزاز ہے، رسول اللہ کی کیئر کرنے کی وجہ سے
حضرت خدیجہ کو رب تعالیٰ نے سلام بھجوایا۔ اسی طرح ایک اور روایت میں ہمیں یہ الفاظ ملتے ہیں کہ ان کو جنت میں ایک ایسے گھر کی بشارت سنا دیجئے جو موتی کا ہوگا، جس میں شور و غل اور محنت اور مشقت نہیں ہوگی۔ یعنی دنیا میں اگرچہ محنت و مشقت کرنی پڑ رہی ہے، لیکن موتی کا بنا ہوا گھر، خوبصورت ترین گھر ہوگا جس میں کسی قسم کی محنت نہیں ہوگی۔ اسی خدمت اور نصرت کا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان سے یہ صلہ ملا۔ آپ نے فرمایا مریم بنت عمران اپنی امت میں سب سے بہتر عورت تھیں، اور خدیجہ بنت خویلد اپنی امت میں سب سے بہتر عورت ہے۔ یہ مشکات کی روایت ہے، والیوم 2 ہے، پیج 573۔ پھر اسی طرح سے ہم دیکھتے ہیں حضرت عائشہ کے حوالے سے سید سلمان ندوی اپنی کتاب سیرت عائشہ میں لکھتے ہیں کہ گھر میں اگرچہ خادمہ موجود تھی، لیکن حضرت عائشہ رسول اللہ کے تمام کام اپنے ہاتھ سے انجام دیتی تھی۔ آٹا گوندتی تھی، کھانا خود پکاتی تھی، بستر اپنے ہاتھ سے بچھاتی تھی، وضو کا پانی خود لا کر رکھتی تھی، اور آپ قربانی کے لیے جو اونٹ بھیجتے تھے اس کے لیے قلادے خود بنتی تھی۔ رسول اللہ کے سر میں اپنے ہاتھ سے کنگھا کرتی تھی، آپ کے جسم پر عطر یعنی خوشبو مل دیا کرتی تھی، آپ کے کپڑے اپنے ہاتھ سے دھویا کرتی تھی، سوتے وقت مسواک آپ کے سر کی جانب رکھ دیتی تھی، مسواک کو صفائی کی غرض سے دھویا کرتی تھی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اعتکاف میں ہوتے تو اپنا سر حجرے کے اندر کر دیتے تھے، اور حضرت عائشہ صدیقہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا سر دھو دیا کرتی تھی، اس میں کنگھی کر دیا کرتی تھی۔ بخاری کی روایت ہے 295 نمبر پر، اور مسلم کی روایت 684 نمبر پر ہے۔ حضرت عائشہ سے مروی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حالت اعتکاف میں ہوتے تھے، اپنا سر حجرے کے اندر میری طرف کر دیا کرتے تھے اور میں اس میں کنگھا کر دیتی تھی، اور جب آپ حالت اعتکاف میں ہوتے تھے تو بغیر ضرورت کے گھر تشریف نہیں لاتے تھے۔ یہ مسلم کی 684 نمبر روایت۔ گھر میں کوئی مہمان آتا تھا، حضرت عائشہ مہمان نوازی کے لیے خود خدمات انجام دیتی تھی۔ حضرت قیس غفاری جو صفہ والوں میں سے تھے وہ بیان کرتے ہیں، ایک دن آپ نے ہم لوگوں سے فرمایا، یعنی نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے، چلو عائشہ کے گھر چلو۔ جب حجرے میں پہنچے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا عائشہ ہم لوگوں کو کھانا کھلاؤ۔ وہ پکا ہوا کھانا لائیں، آپ نے کھانے کی کوئی اور چیز مانگی تو چھوارے کا حریرہ پیش کیا، یعنی سویٹ ڈش۔ پھر پینے کی چیز مانگی تو ایک بڑے پیالے میں دودھ حاضر کیا، اس کے بعد ایک چھوٹے پیالے میں پانی لائیں۔ یہ پردے کا حکم آنے سے پہلے کا واقعہ ہے۔ یہ سیرت عائشہ میں آپ پڑھنا چاہیں تو پیج نمبر 60 پر یہ واقعہ موجود ہے۔ اسی طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے جسد مبارک پر اپنے ہاتھوں سے عطر لگایا کرتی تھیں، اور طواف افادہ سے فارغ ہونے سے پہلے حضرت عائشہ کہتی ہیں کہ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم احرام کھولتے تھے اس وقت بھی میں آپ کو عطر لگاتی تھی۔ مسلم کی 2824 نمبر روایت۔ عروہ کہتے ہیں میں نے حضرت عائشہ سے سوال کیا آپ اس وقت رسول اللہ کے لیے کس قسم کا عطر استعمال کرتی تھیں؟ تو حضرت عائشہ کہنے لگی سب سے عمدہ قسم کا عطر، یعنی جو سب سے اچھی خوشبو تھی وہ میں اللہ کے رسول کے لیے استعمال کرتی تھی۔ بخاری کی 1754 نمبر روایت۔ ایک دوسری روایت کے مطابق حضرت عائشہ بیان کرتی ہیں میں سب سے عمدہ قسم کا عطر جو دستیاب ہوتا تھا محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو لگانے کے لیے استعمال کرتی تھی جب آپ احرام باندھنا چاہتے، جب طواف افادہ سے قبل احرام سے باہر آتے۔ یہ مسلم کی 2830 نمبر روایت ہے۔ تو حضرت عائشہ مسلمان عورتوں کو یہ بات اس لیے بتا رہی ہیں کہ وہ یہ ادب سکھانا چاہتی ہیں کہ وہ کیسے اپنے شوہروں کی اطاعت کریں، کیسے ان کے حقوق کی نگہداشت کریں۔ سبحانک اللہم و بحمدک نشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک و نتوب الیک۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ